बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम आपके मसाइल और उनका शरही हल। हम हाजिर हैं आपके सवालात के जवाबात लेकर। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद लुकमान अमीन साहब, जो कि उस्ताजुल हदीस हैं जामिया उस्मानिया ऑस्ट्रेलिया मस्जिद के और रईस मुफ्ती हैं दारुल इफ्ता उस्मानिया के। उनके साथ मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद नईम नक्शबंदी साहब, जो कि उस्ताजुल हदीस हैं मदरसा उस्मानिया लिल बनात के और मुफ्ती हैं दारुल इफ्ता उस्मानिया के। उनके साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद उसामा ज़ुहरी साहब, जो कि उस्ताजुल हदीस हैं जामिया उस्मानिया ऑस्ट्रेलिया मस्जिद के और नाइब मुफ्ती हैं दारुल इफ्ता उस्मानिया के। आइए आपके सवालात की तरफ चलते हैं। हमारा पहला सवाल मुफ्ती मोहम्मद लुकमान अमीन साहब से है। मुफ्ती साहब, अली महबूब लाहौर से सवाल करते हैं, मैं और मेरी बीवी रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में 15 दिन की मुद्दत के लिए काम से मुताल्लिक़ तरबीती कोर्स पर दूसरे मुल्क जा रहे हैं। क्या हमारे लिए इस मुद्दत में रोज़े रखने की रुख्सत जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ों के बारे में ये बात समझने वाली है कि रोज़ा हर बालिग मुकीम इंसान पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ हैं। और दूसरी आयत में रोज़ों के बारे में ये हुक्म है कि तुम में से जो आदमी इस महीने को पाले वो इसके रोज़े रखे। इस्तिस्ना है दो लोगों का, जो मरीज़ हो या मुसाफिर हो, तो उसको ये इजाज़त है कि वो बाद में रमज़ान में न रख सके तो वो बाद में इनको क़ज़ा कर ले। सफ़र की जो शरई हद है उलमा ने वो 15 दिन या उससे ज़्यादा बयान की है। यानी 15 दिन या उससे ज़्यादा अगर कोई आदमी कहीं पर सफ़र में जाकर ठहर जाए तो वो मुकीम के हुक्म में होता है। इससे कम का सफ़र हो, दौरानी इससे कम हो, इससे कम क़याम हो, तो वो शख्स मुसाफिर शुमार होगा और उसके लिए सफ़र की रुख्सत है। अब जो मसला साइल ने पूछा है जिसमें ये 15 दिन से ज़्यादा कहीं पर मुकीम है, तो ये शरई तौर पर मुसाफिर नहीं बनते, लिहाजा इनको रोज़ा रखना ही है। इनके लिए रोज़े की रुख्सत नहीं है, कानूनी तौर पर तो रुख्सत नहीं है। अपने तौर पर ये रोज़ा छोड़ दें तो वो एक अलहदा अमल है, उसको हम गलत कह सकते हैं, गुनाह कह सकते हैं, लेकिन अगर बाद में उनकी क़ज़ा कर लें तो वो ज़िम्मे से उतर जाएंगे। लेकिन शरई ज़ाब्ते के मुताबिक जब ये 15 दिन की मुद्दत की नीयत करके कहीं एक जगह ठहर जाएंगे तो ये मुकीम बन जाएंगे, मुसाफिर नहीं रहेंगे। इसलिए इनके लिए रोज़ा छोड़ने की रुख्सत दुरुस्त नहीं है, उस पर अमल करना। लेकिन इसके बावजूद अगर ये छोड़ते हैं रोज़ा, या सवाल में पूरी वजाहत अगर ना हो और ये मुतफर्रिक जगहों पर रहते हों 15 दिन, तो फिर चूँकि ये मुसाफिर ही हैं और ये रोज़ा छोड़ दें तो इनके लिए गुंजाइश है बाद में फिर इसकी क़ज़ा कर लें। हमारा अगला सवाल मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब से है। मुफ्ती साहब, सलमान इकराम झंग से सवाल करते हैं कि मेरा इस रमज़ान में एतिकाफ़ का इरादा है। एतिकाफ़ के बारे में ज़रूरी मसाइल से आगाह फरमा दें। दौरान एतिकाफ़ किन कामों से बचना ज़रूरी है और कौन से आमाल करना मसनून है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतिकाफ़ से मुताल्लिक़ सबसे पहले एतिकाफ़ के फ़ज़ाइल वो तो हम उलमा से सुनते रहते हैं, जिनमें से एक बड़ी मारूफ़ सी फ़जीलत ये भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो ये रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ करता है तो अल्लाह ताला बंदे और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकों का फ़ासिला हायल कर देते हैं। यानी जहन्नुम से 3 खंदक, और वो खंदक का कितना फ़ासला है किताबों में लिख रहा है जितना आसमान और ज़मीन का फ़ासला है। 3 दफ़ा अल्लाह ताला इतना बंदे को जहन्नुम से दूर कर देते हैं। बुज़ुर्गों ने इसकी मिसाल ये भी दी है कि जो एतिकाफ़ करता है वो ऐसे है जैसा कि वो अल्लाह के दर पे आ गया और वो मुसीर और ज़िद कर रहा है कि अल्लाह तू जब मुझे माफ़ करेगा मैं फिर ही वापस लौटूँगा, वगरना मैं यहीं तेरे दर पे पड़ा हूँ। दूसरी बात, एतिकाफ़ का माना क्या है? एतिकाफ़ का ज़िक्र कुरान करीम में सूरह बकरा में जा बजा और इसी तरह रिवायात में भी मौजूद है
عاکفون اور عاکفین کے الفاظ کے ساتھ ہے۔ تو اعتکاف کا معنی ہے مسجد میں روزے کی نیت کے ساتھ مقیم ہونا، یہ اعتکاف کا معنی ہے۔ اور اعتکاف کی قسمیں بھی ہیں، اور یہ جو رمضان کا اعتکاف کیا جاتا ہے اس اعتکاف کو مسنون اعتکاف کہا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری زندگی معمول میں رکھا۔ روایات میں تو یہ بھی آتا ہے بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کا بھی اعتکاف فرمایا۔ تو اب یہ اعتکاف کون کر سکتا ہے؟ تو اعتکاف کے لیے جو کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ہو، یعنی مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کافر بد مذہب اعتکاف کرے گا تو اس کا اعتکاف قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسرا عاقل ہو۔ عاقل کا مطلب یہ ہے کہ اگر سمجھدار ہو، یعنی اگر بچہ ہے نابالغ ہے لیکن سمجھدار ہے، اس نے اعتکاف کیا تو وہ اس کا اعتکاف بھی اعتکاف ہی سمجھا جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ نابالغ جو ہے نا وہ اعتکاف نہیں کر سکتا، عاقل اور سمجھدار وہ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اچھا، اعتکاف کہاں کیا جائے گا؟ تو مرد کے لیے الگ حکم ہے اعتکاف کا اور عورت کے لیے الگ حکم ہے اعتکاف کا۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک خاص جگہ کر لے اعتکاف کے لیے، کہ جہاں پر اس کو یکسوئی حاصل ہو جائے، وہاں پر کسی کا آنا جانا نہ ہو، اس کی عبادت میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ آئے۔ اور مرد کے لیے جو اعتکاف کی جو بہترین جگہ ہے وہ مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے، دوسرے نمبر پر مسجد نبوی ہے، تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ ہے، چوتھے نمبر پر جامع مسجد جس میں جمعہ نماز ہوتی ہو، اور پانچویں نمبر پر وہ مسجد جس میں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہو، چھٹے نمبر پر عام سی مسجد جس میں جو ہے نا وہ نمازوں کا باقاعدہ اور باضابطہ اہتمام نہیں کیا جاتا، اس میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ترتیب بتا دی گئی ہے کہ سب سے بہتر کیا ہے، اس سے بہتر کیا ہے، اس سے بہتر کیا ہے، یہ اعتکاف کی جگہ۔ اور اعتکاف کی شرائط کیا ہیں؟ اعتکاف کی شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو مسجد میں مقیم ہونا پڑے گا اور نیت کرنی پڑے گی اعتکاف کی۔ اگر بغیر اعتکاف کے کوئی جو مسجد میں ٹھہر کے جا کے نیت کے تو اس کا اعتکاف یہ مسنون اعتکاف تو نہیں کہلائے گا، البتہ نفلی اعتکاف ہے لیکن اس میں بھی نیت کرنی پڑے گی، نویت الاعتکاف وغیرہ۔ ایک تو اعتکاف کی نیت کرے، اور دوسرا یہ نیت کب کرے گا؟ 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے یہ مسجد میں داخل ہوگا اور اپنی افطاری جو ہے وہ مسجد میں کرے گا۔ غروب آفتاب کے بعد اگر کوئی آتا ہے تو اس کا نفلی اعتکاف کہلائے گا، یہ جو مسنون اعتکاف ہے یہ اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ غروب آفتاب سے پہلے اس کو مسجد آ جانا چاہیے اور نیت کے ساتھ اور روزے کے ساتھ۔ اور تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ حدود مسجد کا لحاظ کرے۔ حدود مسجد کا مطلب، اب مسجد کی تعریف کئی تعریفیں علماء نے مسجد کی ہیں، تو ایک موٹی سی ایک تعریف یہ بھی مسجد کی جاتی ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے جس کو جو ہے نا وہ خاص اور مخصوص عبادت کے لیے، نماز کے لیے بنایا جاتا ہے۔ تو اب اس کو حدود مسجد کا بھی لحاظ کرنا ہے۔ اب حدود مسجد یا تو بانی اور متولی مسجد آخری اشرے میں وضاحت کر دے کہ یہاں سے یہاں تک مسجد ہے، اعتکاف والے فلاں جگہ نہ جائیں۔ اگر بانی مسجد یا متولی اس چیز کو واضح نہیں کرتا تو پھر جو متقفین حضرات ہیں وہ خود اس چیز کو متولی اور بانی مسجد یا منتظمین انتظامیہ سے پوچھ لیں کہ مسجد کی حدود کہاں سے کہاں تک ہے، تو حدود مسجد سے یہ باہر نہ نکلے۔ اور یہ باہر نہ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنا سر مسجد سے باہر نکال لیا دھونے کے لیے، کنگھی کرنے کے لیے یا اس طرح کوئی اور عذر کے لیے، تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مسجد سے خارج ہو گیا، یہ مسجد میں ہی ہے۔ تو باقی اگر کوئی ضرورت ہے تو پھر مسجد سے نکلنا اس کے لیے جائز ہے۔ اب وہ ضرورت کیا کیا ہے کہ جن کے لیے مسجد سے یہ نکل سکتا ہے؟ اس میں ایک تو پیشاب پخانے کی حاجت ہے۔ اب پیشاب پخانے کی حاجت کے لیے یہ ضروری ہے کہ شہروں میں تو مسجد کے ساتھ ہی
یعنی عبادت کی جگہ کے باہر واش روم اور وضو خانے کا انتظام ہوتا ہے، لیکن دیہاتوں میں چلے جائیں، دور دراز کے علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پر بیت الخلاء کا معقول جو نا وہ مناسب انتظام نہیں ہوتا، تو گھر بھی ایسی صورتحال میں کوئی گھر جانا چاہے تو وہ گھر بھی اپنی قضائے حاجت کے لیے جا سکتا ہے، اور جائے تو اپنی ضرورت کو جلدی سے جلدی پورا کر کے واپس آ جائے۔ راستے میں چلتے چلتے بات کرنا کسی سے یا کسی کی بیمار پرسی کرنا، راستے میں آتے آتے اس کو جنازہ مل گیا اس میں شرکت کرنا، یہ جائز ہے، لیکن الگ سے اگر نکلے نماز جنازہ کے لیے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، پیشاب پخانے کے لیے ضرورت کی حد تک جائے، اور اگر مسجد میں ہی ہے پیشاب پخانے کی جگہ تو وہاں پر بھی یہ وہ نکل سکتا ہے، باہر نکل کر انتظار کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مسجد میں کھڑا ہو کر انتظار کر لے۔ اگر باہر کھڑا ہو کر انتظار کرے گا تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد وہاں پر ٹھہرا رہا، جیسا کہ عموماً ہمارے ہاں رواج ہے، کچھ لوگ واش روم میں بیٹھے بیٹھے سگریٹ پیتے رہتے ہیں یا جو نا وہ نسوار کا عمل وہ کرتے ہیں، اس طرح کی قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد اس طرح کا اگر کوئی عمل کرتا ہے کہ وہ اس کا قضائے حاجت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر اس کا اعتکاف وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور غسل جنابت کے لیے بھی یہ اعتکاف سے نکل سکتا ہے، اور اگر اس کے لیے کوئی گھر سے کھانا لانے والا نہیں ہے، اس کو خود کھانا کوئی اس کا بھائی یا کوئی کھانا اس کو نہیں پہنچا سکتا تو یہ خود کھانا لینے کے لیے جا سکتا ہے، گھر سے یا ہوٹل سے جلدی سے جائے اور کھانا لے کر واپس آ کر جائے اعتکاف میں کھانا کھائے، اور وہی اصول ذہن میں رہے کہ جس کام کے لیے گیا اس کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرے۔ اور اسی طرح اگر جس مسجد میں اس نے اعتکاف کیا ہے اس مسجد میں نماز جمعہ نہیں ہوتی تو یہ نماز جمعہ کے لیے جو نا وہ نکل سکتا ہے اور جمعہ پڑھ کے جلدی سے فارغ ہو کر اپنے اعتکاف کی جگہ میں آ جائے۔ خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کہ مسجد کی عمارت اور تعمیر گر گئی تو اب بھی ایک اس مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں جا کر یہ اپنا اعتکاف یہ کر سکتا ہے۔ یہ کچھ ضرورت کی چیزیں تھی جس کی وجہ سے مسجد سے نکلنا معتکف کے لیے جو نا وہ جائز ہے۔ بہرحال مسائل کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، کچھ موٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ رکھ دی ہیں، باقی وضو غسل وغیرہ کے بارے میں یہ اصول ذہن میں رکھے کہ اگر سہولت ہو جائے غسل اور وضو کی تو مسجد کے اندر ہی اس کا انتظام کیا جائے، اس طرح کہ پانی مسجد میں نہ گرے۔ وہ بہت بڑا، جیسا کہ آج کل کچھ مساجد میں جو نا وہ ایسی صورت ترتیب بنا بھی دی جاتی ہے کہ لوگ مسجد کے اندر ہی وضو کرتے ہیں، اندر ہی غسل کرتے ہیں، بہت بڑا ٹب جو ہے نا وہ لگا دیا جاتا ہے کہ وہ پانی مسجد میں زمین پہ نہیں گرتا، تلویث مسجد کا خیال کیا جائے، تو یہ اصول ذہن میں رہے۔ باقی مسجد میں مسنون اعمال کیا کرنے ہیں اس نے عبادت کے لیے، یا وہاں مسجد میں اعتکاف کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہے، تو یہ ہر وہ کام جو عبادت میں شمار ہو اس کو وہ کرنا چاہیے۔ نماز تو اس نے پڑھنی ہے، تلاوت ہے قرآن کریم کی، اور ذکر اذکار ہے، تسبیحات ہیں، اس طرح کے اعمال جو ہے نا وہ یا دینی کتابیں پڑھنا ہے، یہ جو ہے نا یہ کام کرے۔ باقی کن کاموں سے بچنا ہے وہ جو ہے نا یہ ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نہیں جائے گا، اگر ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر چلا گیا تو اس کا جو ہے نا وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح حالت اعتکاف میں جو ہے نا وہ بیوی کے قریب جانا یہ بھی منع ہے، اور یہ کچھ چند چیزیں سی موٹی موٹی اعتکاف سے متعلق جو مختصراً عرض کر دی گئی ہیں۔ صحیح، بعض لوگ یہ مسئلہ بھی بڑا پوچھتے ہیں کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا جائز ہے یا نہیں، تو ٹھنڈک کے لیے، صرف ٹھنڈک کے لیے، جیسا کہ اب گرمی کے موسم میں رمضان آ رہا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ جسم سے بدبو آ رہی ہے تو پھر جو ہے نا وہ جلدی سے جائے اور اپنے اوپر وہ نا وہ 2-4 لوٹے یا مگے جو ہے نا وہ پانی کے پھینکے اور واپس آ جائے۔ اور برودت کے لیے بھی علماء نے یہ صورت لکھی ہے کہ وضو کے بہانے چلے جائے، یعنی اس کا جو ہے نا وہ وضو کرنے کے لیے وضو کی اس کو ضرورت ہے، کوئی ایسی ترتیب بنا لے کہ وضو جیسے ٹوٹے تو جتنا ٹائم اس کا وضو میں صرف ہونا ہے
کوئی مناسب سا ضرورت سے زائد کپڑے جو ہیں وہ مسجد میں اتار دے اور سطر کا کپڑا وہ ساتھ لے کے جائے، جلدی سے کپڑا اتار کے وہ 2-4 ڈبے اپنے اوپر پھینکے اور برودر کے لیے غسل کر کے واپس آ جائے، وضو کی نیت سے، وضو کے لیے ہی نکلے، باقی الگ سے مستقل اس کی ترتیب نہ بنائے تو بہتر ہے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد اسامہ زہدی صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب خالد رحمان فیصل آباد سے سوال کرتے ہیں، کیا روزے کے دوران لیزر کے ذریعے جسم کے بالوں کو ہٹانا جائز ہے؟ اور اگر جسم کی صفائی کے دوران زخم لگنے سے خون بہہ جائے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم کے زائد بالوں کو ہٹانا یا صاف کرنا اس کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایسی صورت میں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا بال ہٹانے سے یا صاف کرنے سے، اور صاف کرتے ہوئے ہٹاتے ہوئے اگر کٹ لگ جائے، خون نکلے، زخم لگے تو ایسی صورت میں اس کا بھی روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب جمشید محمد پشاور سے سوال کرتے ہیں، کیا گردے، کینسر اور دیگر دائمی بیماریوں کے مریضوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی جائز ہے کیونکہ سرکاری صحت کی گرانٹ اس کی لاگت کو پورا نہیں کرتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آدمی اس طرح کے امراض میں مبتلا ہو جیسے سوال میں پوچھے گئے، یہ کافی مہنگے علاجوں والے امراض ہیں، عام آدمی ان کا علاج نہیں کروا سکتا۔ ایسا آدمی اگر زکوٰۃ کا مستحق ہو تو پھر تو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ اچھی بات ہے کسی مریض کے علاج میں زکوٰۃ دی جائے۔ لیکن اگر یہ آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہ ہو اور لیکن اتنی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ یہ اس کا علاج کروا سکے، تو پھر شک اور شبے سے بچنے کے لیے اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ مریض اپنے علاج کے لیے رقم قرض لے کر اپنا علاج کروائے۔ جب وہ قرض بڑھ جائے تو اس قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ وصول کر کے اپنا قرض ادا کر لے۔ اس صورت میں بلا شبہ ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ مقروض ہو جائے گا، نصاب سے زیادہ یعنی جتنا نصاب ہے اس سے زیادہ اس پر قرضہ آ جائے گا، اس کا قرضہ اس کی دولت سے بڑھ جائے گا، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا اور اس کا زکوٰۃ سے قرضہ ادا کرنا درست ہے۔ تو ایسے مریضوں کو زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب اجمل نیازی میاں والی سے سوال کرتے ہیں، اگر قضا نماز ادا کر دی جائے تو کیا قیامت کے روز قضا کرنے کی سستی کی پکڑ ہوگی؟ نماز کی قضا کرنے کے بعد اس کے گناہ کا سوچنا بہتر یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کہ جب ایک کر لی ہے اور ساتھ توبہ استغفار بھی کر لی ہے تو اس میں امید یہی رکھے کہ میرے اللہ نے مجھے معاف کر دی ہے۔ چونکہ اصول بھی یہی ہے کہ جب بندہ اپنے کسی گناہ پر نادم اور توبہ طائب ہو کر شرمندہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ توبہ کا یہ اصول بھی ہے، لیکن اس کو عادت نہ بنائے کہ ہر دفعہ نماز قضا کر لے اور جو چھوڑ دے پھر قضا کر لے، قضا چھوڑ دے پھر قضا کر لے، اس کو عادت نہ بنائے۔ اگر جب ہو گئی سو ہو گئی، اس پر توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تو امید ہے کہ آخرت میں پکڑ اس کا مواخذہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد اسامہ صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب زاہد فرید پاک پتن سے سوال کرتے ہیں، اگر میں بھول گیا اور غیر رمضان کے دنوں یعنی قضا فرض روزوں کے دوران کھایا تو کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی حکم یہ ہے، روزہ چاہے نفلی روزہ ہو، فرض روزہ ہو، قضا ہو، اگر روزے کی حالت میں کوئی بھول کر کھائے یا پیے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، چاہے نفلی روزہ ہو، چاہے فرض ہو، چاہے قضا روزہ۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب جمیل الرحمان اسلام آباد سے سوال کرتے ہیں، غروب آفتاب سے پہلے روزہ توڑنے کا کیا حکم ہے جبکہ انسان کو گمان ہو کہ سورج غروب ہو چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غروب آفتاب سے قبل روزہ توڑنا
ایک توڑنا ہے اور ایک افطار کرنا ہے۔ اگر تو غروب آفتاب سے قبل یہ سمجھ کر روزہ افطار کر لیا کہ شاید روزہ کھولنے کا وقت ہو چکا ہے، افطار کا وقت ہو گیا، اور آدمی نے یہی سمجھ کر روزہ کھولا ہے، اس صورت میں تو ایسے آدمی کے ذمے اس روزے کی صرف قضا واجب ہے کہ یہ آدمی صرف رمضان گزرنے کے بعد ایک دن روزہ رکھ لے اس نیت سے کہ میرا جو روزہ خراب ہوا ہے وہ رکھتا ہوں، تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی روزے کو غروب آفتاب سے قبل توڑتا ہے، یعنی قصداً غروب آفتاب سے قبل کچھ کھا پی لیتا ہے، تو ایسے آدمی کے ذمے اس روزے کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ قضا تو یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھے، اور کفارہ یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھے۔ اس جرم کی پاداش میں جو اسے سزا دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ اس روزے کو قصداً توڑنے کے نتیجے میں اسے 60 روزے مسلسل رکھنا ضروری ہے۔ اب سوال میں جو پوچھا ہے وہ دونوں طرح کی بات ہے۔ پہلے حصے میں کہا ہے کہ روزہ توڑنا، اور دوسرے میں کہا ہے کہ یہ گمان کیا کہ روزہ غروب آفتاب ہو چکا ہے۔ تو اب اس لیے مسئلے کی دونوں طرف کی وضاحت کر دی ہے کہ اگر تو بھول کر روزہ کھول لیا یہ سمجھ کر کہ افطار کا وقت ہو گیا، پھر تو روزہ خراب ہو گیا اور بعد میں ایک روزے کی قضا ہے۔ اور اگر قصداً توڑ لیا روزہ غروب آفتاب سے قبل کسی عاقل بالغ انسان نے، تو اس پر روزے کی قضا کے علاوہ 2 ماہ کے یعنی تقریباً 60 روزے مسلسل کفارے کے بھی ہیں۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، عامر جنید ساہیوال سے سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم کوئی گروپ بناتے ہیں اور گروپ بنا کر اس میں کسی کو ایڈ کرتے ہیں، اب جس کو ایڈ کیا جاتا ہے وہ اس گروپ میں غیر شرعی پوسٹ کرتا ہے، تو اس کے گناہ میں ہم بھی شامل ہوں گے؟ دیکھیں جی، گروپ بنانا اور گروپ میں کسی کو ایڈ کرنا اور پھر غیر شرعی پوسٹ اس میں سینڈ کرنا، تو یہ گروپ امید ہے کہ یہ اچھی پوسٹ اور اچھے میسیجز کے لیے ہی بنایا گیا ہوگا، جو سائل کے سوال سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور باقی کسی کو ایڈ کرنا، اور اگر گروپ کے ممبر بنانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ اس طرح کی پوسٹ اس میں ایڈ کرے، پھر تو گروپ میں ایڈ کرنے والا اور شامل ہونے والا دونوں مجرم گناہ گار ہیں، چونکہ قرآن کریم میں لا تعاونوا علی الاثم والعدوان کہ گناہ پر ایک دوسرے کی معاونت نہیں کرنی۔ اگر ارادتاً ایسا کیا ہے، اس کو شامل کیا اور وہ پوسٹ شیئر کرتا ہے، پھر دونوں گناہ گار ہیں۔ لیکن اگر گروپ کا مقصد صرف اور صرف اچھے پیغامات لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ ہے، اور اسی نیت سے لوگوں کو اس میں شامل کیا جاتا ہے، اور پھر کوئی دوسرا بندہ اس میں جو ہے نا وہ کوئی غلط پوسٹ سینڈ کر دیتا ہے، تو اس میں ایڈ کرنے والے کو گناہ نہیں ہوگا اور میسیج بھیجنے والے کو گناہ ہوگا، چونکہ یہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ اور بعض گروپوں میں تو یہ اعلان بھی بار بار کیا جاتا ہے کہ گروپوں کے اندر غلط میسیج سینڈ نہ کریں، تو اگر کسی نے پھر بھی کیا تو وہ بھیجنے والا ہی گناہ گار ہے، ایڈ کرنے والے کو، جبکہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں کوئی تعاون اور مدد نہیں ہے، تو گناہ نہیں ہوگا اس کو۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد اسامہ صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، طلحہ محمود اوکاڑا سے سوال کرتے ہیں، کیا میری بیوی کے لیے ماہواری ملتوی کرنے کے لیے گولیاں استعمال کرنا جائز ہے تاکہ وہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس معاملے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسی دوائی استعمال کی جس سے ماہواری کا خون بند ہو گیا اور اس نے رمضان کے پورے روزے رکھ لیے تو بالکل صحیح ہے اور روزے درست ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو فطری خون ہے، ماہواری کا خون، دوائی کے ذریعے اس کو بند کرنا یہ مناسب نہیں، اور ویسے بھی طبی نقطہ نظر سے یہ صحت اور جسم کے لیے مضر بھی ہے، اور اگر یقین ہو کہ اس دوائی کے استعمال سے خون تو بند ہو جائے گا لیکن صحت کا نقصان ہوگا، جسم کا نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں اگر کسی نے خون بند کرنے کے لیے یہ دوائی استعمال کی تو گناہ ہوگا اس کا، باقی روزہ صحیح۔
تو ناظرین محترم، یہ تھے آپ کے آج کے سوالات کے جوابات۔ انشاءاللہ آپ کے بقیہ سوالات کے جوابات لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے ادارے جامعہ عثمانیہ اسٹیڈیم مسجد کو، ان کے اراکین کو، اس کی تمام ٹیم کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔